अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी फ़िज़ा रियाज़। प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद। एक बार फिर से मुज़ाकरात ही हल है। जब तक टेबल टॉक की तरफ नहीं आएंगे पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन बेहतर नहीं होगी। स्पीकर कौमी असम्बली ये कह रही हैं। कल उन्होंने कहा था मेरा घर भी हाजिर है, मेरा दफ्तर भी हाजिर है। अगर मुज़ाकरात करने हैं और उसमें जो रोल मैं किरदार अदा कर सकता हूँ मैं अदा करने को तैयार हूँ। लेकिन आज एक बार फिर से पीटीआई की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जब तक हमारे दो मुतालबात जो कि जुडिशल कमीशन बनाने का था 9 मई के हवाले से, और अब तो 25 मई के बाद अब इसमें ये 24 नवंबर वाले भी सूरत हाल इंक्लूड हो गई है, उस पर एक जुडिशल कमीशन बना दे और जो नाहक लोगों को अंदर आपने जेल में रखा हुआ है उनको रिलीज कर दे। ये दो मुतालबात अगर आप नहीं मानते हैं तो हम सिविल नाफरमानी की कॉल जो हमने मौखर की है उसको दोबारा से स्टार्ट कर देंगे, सड़कों पर आ जाएंगे। और अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो हुकूमत को खुद पहल करना होगी, हुकूमत को हमसे बात करना होगी। उमर अयूब क्या कह रही हैं आपको वो भी सुनाते हैं, और इसके अलावा अयाज सादिक ने क्या कहा है मुज़ाकरात के हवाले से, ज़रा उनकी गुफ्तगू सुने। अगर ये आपका स्टेमिना होगा किसी से बात करने के लिए और आपने इस किस्म की गुंजाइश बनानी होगी, कमेटी हमने बना दी हुई है, मुज़ाकरात करने हैं तो कर लें, हम तो किसी के पास नहीं जा रहे, इस तरह की आई मीन स्पीकर कौमी असम्बली ने एटलीस्ट आप ये देखें, चाहे वो नून लीग की तरफ से हैं, लेकिन उन्होंने जो फॉरम और जिस तरीके से गुफ्तगू की है उससे ये चीज़ तो वाज़ेह है वो किसी पार्टी का बन के नहीं सोच रहे, बल्कि एक पूरी असम्बली के स्पीकर के तौर पर उन्होंने अपना ये बयान दिया और उन्होंने गुफ्तगू की है। उसके बाद उमर अयूब की वैसे गुफ्तगू पर हमें अफसोस ही हो सकता है। यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। इसान राना साहब, जुल्फ़िकार राहत साहब मेरे साथ मौजूद है। राहत साहब, मुज़ाकरात के हवाले से पीटीआई अब क्यों इस किस्म की बातें कर रही है? कमेटी बना दी गई है, आपने टेबल टॉक करने हैं, बैठ कर बात करें, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। इस तरह की धमकियां और ये हमने तो बात नहीं करनी, आपने करनी है तो आ जाए। देखिए, मैं तो डे वन से ये कह रहा हूँ कि मुज़ाकरात के नाम पे एक मजाक हो रहा है। और अभी जो आप टिकर देख रही हैं, अभी जो आनियाँ जानियाँ देख रही हैं और अभी जो मुलाकातें देख रही हैं और कैमरा जो कुछ दिखा रहा है, इसका जेन्युइन डायलॉग के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अगर कहीं बात कोई हो रही है थोड़ी बहुत तो वो बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत हो रही है। और जो सामने ये रिपोर्ट, आपको रिपोर्ट की तरह लोग चलते फिरते नजर आ रहे हैं। कोई कहता है जी हम मुज़ाकरत के लिए तैयार हैं, कोई कहता है जी हमारे दरवाजे खुले हैं, कोई कहता है जी जिसने बात करनी है आके कर ले। तो ये बेचारे रिपोर्ट ही है, इनके पास ना कोई इख्तियार है, ना इनकी कोई डायरेक्शन है। मुज़ाकरत होने हैं अडयाला जेल और पिंडी के दरमियान, और वो मुज़ाकरात जब होने हैं उनकी एक टाइमिंग है, और वो जब ज़रूरत पेश आएगी और ज़रूरत पड़ेगी वो बातें सारी 2 मिनट के अंदर हल हो जाएंगी। और यही बात अडयाला जेल के जो मुकीन हैं उनको समझनी चाहिए कि सियासत में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक वक्त होता है कि आपको थोड़ा इंतज़ार करना होता है, एक वक्त होता है कि आपको खुद बुला लिया जाता है। आप किसी के पास चल के जाते हैं या कोई आपके पास आता है तो उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। यस। तो लिहाजा उस वक़्त का सियासतदानों ने इंतज़ार करना होता है कि हालात इस नहज के ऊपर ले जाएं, या उसको मनूवर करके वो जितनी जल्दी हो सकता है उसका टाइम फ्रेम को आप जल्दी ला सकते हैं कि किसी को आपकी ज़रूरत पड़ जाए और उसके बाद वो आपको कहे कि आएँ बिस्मिल्लाह, तो आप आके विकेट के ऊपर प्ले करें और खेलें। लेकिन डिपेंड करता है कि आप सिस्टम के लिए, निज़ाम के लिए, गवर्नमेंट के लिए और सारा जो सेटअप है उसके लिए कितने ज़रूरी हम रेलेवेंट हैं या इररेलेवेंट हैं। तो सियासतदानों को क्या रेलेवेंट रहना होता है। हाँ। और अपनी बारी का मुनासिब वक्त पे इंतज़ार करना होता है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि कोई टाइम टेबल यहाँ से जारी होना है या कहीं और से होना है, ये 77 साल से हम यही देख रहे हैं। तो जो लोग जिद करके बैठ जाते हैं, जो लोग बच्चों की तरह वो टकरे मारना शुरू कर देते हैं कि दीवार गिरा दूंगा, फायरिंग कर दूंगा, मार दूंगा, जला दूंगा, तो उसका नतीजा फिर ये होता है कि वो खुद भी फ्रस्ट्रेट होते हैं और अपना नुकसान भी करते हैं टकरे मार के। नतीजा फिर ज़ीरो निकलता है, और एक्सेप्टेंस जब होती है फिर ही जाके उसका आउटकम निकलता है। निगोशिएशन बहुत ज़रूरी है, और निगोशिएशन की जो टेक्निक्स है ना, चाहे कोई आपके पास चल के आए या आप चल कर जाए, एट द एंड इवेंचुअली आप उसको निगोशिएट कैसे करते हैं किसी भी मामले को, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पीटीआई जो निगोशिएशन की टेक्निक अपना रही है ये ठीक है? अच्छा फिज़ा, इसमें ना जो आप कह रही हैं कि कोई आए या कोई जाए, हाँ, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुज़ाकरात के लिए होती है नीयत। आपकी नीयत है या नहीं है। अगर आपकी नीयत है तो आप अब चले भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, या कोई आ जाए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और अगर आपकी नीयत ही नहीं है
تو پھر آپ جو مرضی کر لیں، جیسے مرضی کر لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب دیکھیں کل تک جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی تو مری جا رہی ہے مذاکرات کے لیے، منتیں کر رہی ہے، اب آج جب گور ایوب نے کہا کہ ہم نے کسی کے پاس نہیں جانا، تو آج بیانیہ بدل گیا کہ جی وہ دیکھیں جی وہ تو یہ ایسے کہہ رہے ہیں، عمر ایوب کیسے، اب وہ تو یوں کہہ رہے ہیں یوں کہہ رہے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ عمران خان، دیکھیں اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا ضدی ہے، لیکن عمران خان نے اپنے مطالبات پیچھے لائے. اب کہاں پہ آگے دو مطالبات اڑے، ایک وہ کہتے ہیں جی جوڈیشل کمیشن بنا دیں 9 مئی کے لیے، ٹھیک ہے، تو کیا بری بات ہے اگر ایک دفعہ وہ کوئی اپنے مرضی کے جج تو نہیں کہہ رہا نا، ججز تو یہی ہیں جو ہوں گے، وہ یہ کہتا ہے کہ جی انہی کے اس میں ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں جو تحقیقات کر لے، 9 مئی کے جو اگر ملزم ہیں انہیں سزائیں مل جائیں. اور اگر عمران خان وہ کہتا ہے اگر مجھ پہ ثابت ہو جائے کہ میں ہوں تو میں معافی مانگ لوں گا کنڈیشنلی، کہ آپ پہلے ثابت تو کر دیں نا. دوسری بات وہ یہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جو ناحق گرفتار لوگ ہیں انہیں رہا کر دیں، تو یہ کون سے ایسی illogical بات ہے کہ جس پہ عمل نہیں ہو سکتا. لیکن حکومت کی نیت کا اندازہ کریں کہ یہ جو ڈی چوک والے معاملے میں جب راولپنڈی کی ایک عدالت نے کوئی 30 کے قریب ورکرز کو رہا کیا کہ یہ بے گناہ، ان کا کوئی تعلق نہیں، وہ باہر نکلے، پولیس کھڑی تھی، پھر اس نے گرفتار کر لیا. تو آپ کی نیت تو صاف نظر آ رہی ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہوئے. خالی باتیں کر دینے سے، اسپیکر صاحب کے 2 جملے بول دینے سے معاملے حل نہیں ہوتے. یو ہیو ٹو پریکٹیکلی پروو کہ بھئی آپ سیریس ہیں اس معاملے میں، آپ اس میں سنجیدہ ہیں یا نہیں ہیں. اچھا رانا صاحب، ویسے ٹو بی ویری آنیسٹ، اسپیکر نے خود تھوڑی، حکومت کی طرف سے کسی نے جانا ہوگا نا، اسپیکر نے تو کہا میرا فورم ہے، یو کین کم ٹو می. اسپیکر کی اس کردار کی تو تعریف کریں. نہیں بالکل، میں کب کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ کسی کے گھر جانا، طلال چودھری صاحب سے پوچھ لے، بغیر پوچھے بندہ چلا جائے تو نہیں، بغیر پوچھے نہیں، تنظیم سازی تھی وہ. ہاں نہیں بغیر پوچھے تنظیم سازی تھی، دن رات محنت کی ہے، رات 3 بجے بھی تنظیم سازی کی. اب یہی میں کہہ رہا ہوں نا، کسی کے گھر آپ تنظیم سازی بغیر بتائے چلے جائیں تو پھر تو واپس بھی گل پہ جاندی ہے. لیکن اصل چیز یہی ہے کہ اسپیکر صاحب نے اگر رول پلے کرنا ہے تو پھر وہ یہ رول پلے کریں. بالکل ان کا یہ جملہ ٹھیک ہے کہ جی میرا گھر کھلا ہے، میرا کھلا ہے، لیکن وہ حکومت کو ایڈوائز کریں کہ بتائیں جی کون لوگ ہیں جو مذاکرات کریں گے. پی ٹی آئی سے کہیں بتائیں جی آپ کے کون سے لوگ ہیں مذاکرات کریں گے اور یہ کب آئیں گے. آپ اس کو تھوڑا میٹیریلائز کریں چیزوں کو، تبھی بات بنے گی. بالکل ٹھیک ہو گیا. ویسے یہ بات تو ٹھیک ہے راحت صاحب، ڈونٹ یو تھنک کہ ایسا ہونا چاہیے کہ حکومت اور پی ٹی آئی اسپیکر کہہ دے کہ بھئی بیٹھیں، یہ ڈیٹ ہے، یہ ٹائم ہے، یہ وینیو ہے، چاہے میرے آفس میں بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے آپس میں بات کریں. دیکھیں بیٹھنے میں کوئی ایشو نہیں، بیٹھتے تو وہ روز ہیں، اور ایسی جگہ بھی بیٹھتے جہاں کیمرے نہیں دکھا رہے ہوتے، کھانے بھی اکٹھے کھاتے ہیں، کافیاں بھی پیتے ہیں، مزے بھی کرتے ہیں، انجوائے بھی کرتے ہیں. اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ روزانہ ہی بیٹھتے ہیں. بیٹھنے سے اگر مسئلے حل ہونے ہونا تو ہو جائیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ جو 1-2 سیشن جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جس کا نام انہوں نے مذاکرات رکھ لیا ہے، حکومت کے پاس یا اسپیکر کے پاس دینے کو کیا ہے؟ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور ان کا ایک خاص اختیار ہے، اس سے آگے بیچارے نہ سوچ سکتے ہیں، نہ کیپیسٹی ہے، نہ ان کے پاس کچھ دینے کے لیے. اسی طرح یہ جو رپورٹ پی ٹی آئی کے ہیں 4-5، ان کے پاس بیچاروں کے پاس چوائس ہی کوئی نہیں، نہ دینے کے لیے کچھ ہے، نہ یہ بیچارے وہاں بیٹھ کے کوئی چوائس کر سکتے ہیں. یہ جاتے ہیں وہاں پہ جا کے کافی چائے پی، اور وہاں پہ کافی پینی ہے یا چائے پینی ہے یا گرین ٹی پینی ہے، اس کے لیے بھی وہ پہلے ایس ایم ایس کرتے ہیں، سر کافی آ گئی 10 پی لیے، اور نہیں کافی نہ پینا ہے، نہ کرو چائے پی لو. تو یہ یہاں تک کہ آپ کے اختیارات ہیں، اور اس طرح کے محدود اختیارات کے ساتھ جب ان رپورٹس کو آپ بھیجیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. دوسرا میرا ایشو یہ ہے، مطلب کہ حکومت سے پھر مذاکرات نہ کریں. دوسرا نہیں، مذاکرات کریں لیکن مینڈیٹ کے ساتھ کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کاش عوام کے کسی ایشو کے اوپر بیٹھتے کہ عوام کے لیے یہ فیسلٹی ہم کریں گے. اپوزیشن ایک پورا ایجنڈا لے کے جاتی اور وہاں پہ یہ بات ہوتی کہ یہ مہنگائی ہے، اس کو کم کیا جائے گا، انفلیشن کس طرح کم ہوگی، اس کا ہمارے پاس یہ سلوشن ہے. اسمبلی پہ اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں. پرچے ختم ہونے چاہیے، جو انتقامی کارروائیاں اس کو بھی ختم ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس کی بات نہ کریں، ضرور کریں، لیکن اسی چیز پہ پوری قوم کو جا کے اگر رکھیں گے، سارے ٹنیور اور پورا ٹنیور ایک قوالی کرتے رہیں گے کہ جی پرچے 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 پرچے. سوال یہ ہے کہ بھئی آپ مینڈیٹ لے کے اپنے اپنے حلقے سے آئے ہیں لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے، لوگوں کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے. بھئی سال گزر گئے،
پچھلے ٹینیور میں بھی آپ نے ایسے کیا, لڑائیوں میں سارا وقت گزار دیا. ٹھیک ہے, آپ اپنی لڑائی لڑیں کو آدھا گھنٹہ, لیکن اگلا گھنٹہ جو ہے اس میں عوام کی بات کر لیں, اس پہ آٹے روٹی پانی کی بھی بات کر لیں, روٹی کپڑا اور مکان کی بھی بات کر لیں. ان کو ماں سوائے اپنی مراد لینے, ماں سوائے اپنی مراد کو بڑھانے, تنخواہیں بڑھانے اور اپنی ذاتی لڑائی لڑنے کے علاوہ نہ عوام کا کسی کو ہوش ہے, نہ اس سائڈ پہ نہ اس سائڈ پہ. بس یہ کہتے ہیں ساڑیاں آنیاں جانیاں دیکھو, اور ساری لڑائی. اور عام آدمی فیڈ اپ ہو چکا ہے اس بات سے, عام آدمی نفرت کرتا ہے ان کی آنیاں جانیوں سے, عام آدمی اس سسٹم سے نفرت کرنے لگ گیا ہے ان کی کرتوتوں کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں کہ یار آپ ہمارے سے ووٹ لیتے ہیں, بالکل یا ہمارے ٹیکسوں کے اوپر آپ جاتے ہیں اور جا کے آپ عیاشیاں کرتے ہیں, ڈیلیور نہیں تو پاں کر کے اتنی لمبی لمبی گاڑیوں کے آپ جلوس نکال کے نکل جاتے ہیں, غریبوں کے اوپر پھر مٹی ڈال کے گزر جاتے ہیں. آپ وہاں پہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ تماشا ہی آپ نے اگر کرنا ہے وہاں پہ, یہ تو گلی محلوں میں یقین کریں کہ جو گوار قسم کے لوگ انپڑھ ہوتے ہیں نا وہ اس طرح نہیں لڑتے کر سکتے ہیں, فیئر انف. لیکن جس طرح یہ کر رہے ہیں. مذاکرات کے حوالے سے رانا صاحب, شبلی فراز, شعیب شاہین, عمر ایوب, تینوں کے سٹیٹمنٹ ہیں میرے سامنے ہیں, اور وہ جس طرح سے انہوں نے سٹیٹمنٹس دی ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہوتا نہیں ہے بندوق کی نوک پہ کہ بھئی آؤ بیٹھو ہم سے بات کرو, ہماری ٹرمز کو ہی مانو اور ہماری ٹرمز کو مان کے چلے جاؤ. مطلب اس قسم کی ان کی یہ گفتگو ہے. لیکن مائی کوشچن از ٹو یو کہ ابھی جیسے اندر عمران خان ہے اور وہیں سے ساری گائیڈ لائن آ رہی, اگر یہ خود کچھ سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں تو کیا وہ اندر مانیں گے؟ ڈیفینیٹلی اگر کمیٹی بنائی ہے ہاں تو کوئی مینڈیٹ دیا ہے تو کمیٹی بنائی نا, ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, یہ میں اب آپ کو بالکل کلیئر بتاؤں اصل مسئلہ کیا ہے. اصل مسئلہ نہ شہباز شریف عمران خان کا ہے, اصل مسئلہ نہ عمر ایوب کا ہے, نہ اسپیکر کا, اصل مسئلہ ہے 9 مئی کا. ہاں ٹھیک ہے نا, ایک طرف عمران خان کھڑا ہے, ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے, اور 9 مئی ان کے بیچ میں ایک ایسی دیوار ہے جو ٹوٹ نہیں رہی. ٹھیک ہے, اچھا 9 مئی کے پیچھے حکومت چھپی ہوئی ہے اپنی نااہلیاں چھپانے کے لیے. وہ کوئی سوال کرو کہ بھائی پاکستان کے معیشت تباہ ہو رہی ہے, وہ کہتے ہیں 9 مئی. سر جی پاکستان میں مہنگائی بڑھ رہی ہے, 9 مئی. وہ ان کو مل گیا ایک سہارا. وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اب اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی قریب آ جائیں. ابھی 113 آج جو 113 ملزمان جو ہیں ان پر فرد جرم عائد کر دیا. شاہ محمود قریشی, علی امین گنڈا پور, اسد کیسر, مطلب جتنے لوگ ہیں سب پہ انہوں نے فرد جرم عائد کیا. اسٹیبلشمنٹ تو ایک ہی پوائنٹ پہ کھڑی ہے کہ ہم نے 9 مئی کا کو فیصلہ کروانا ہے. ٹھیک ہے نا. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے, اگر فرض کرے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی ڈیل ہو جاتی ہے, کوئی معاملہ, تو یہ لوگ تو ختم ہو گئے نا, ان کی تو روزی روٹی ختم ہو گئی. تبھی تو ان کو سوٹ نہیں کرتا مذاکرہ سوٹ نہیں کرتا. اچھا اب عمران خان جو تجویز دے رہے ہیں بڑی لاجیکل ہے بھائی, آپ اس پہ کمیشن بنا دیں. ٹھیک ہے, ایک دفعہ ونس فار آل معاملہ حل ہو جائے, ہم آگے بڑھیں. آخر کب تک ہم فضا 9 مئی والے گھنٹہ گھر پہ گھومتے رہیں گے؟ کب تک ہماری سیاست اسی کے گرد چکر لگاتی رہے گی؟ ٹھیک ہے, عدالتیں آگے بڑھیں, اس کا کمیشن بنائیں, جو ملزم ہیں ان کو سزائیں دیں, باقی لوگوں کو رہا کریں, پاکستان ایک سیاسی استحکام کی جانب بڑھے. اور یہ 9 مئی کے چکر میں اپنے کیا نام ہے راجہ راضی کرتے پھر رہے ہیں. اور جناب علی, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ضمانت نہیں, عدالت نے کہا یہ بے قصور ہے, وہ باہر نکلے, پھر گرفتار کر لیے. آپ نے 9 مئی کے چکر میں اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کو سامنے کھڑا کر کے اپنی روزی روٹی کا پربند کر کے بیٹھ گئے ہوئے. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں, ویسے یہ بات ذوالفقار کی کسی حد تک ٹھیک ہے, مذاکرات چل رہے, بیہائنڈ دا کرٹن چل رہے, عمران خان سے اسٹیبلشمنٹ کے رابطے بھی ہیں, اس میں بہت سارے نئے لوگ بھی شامل ہوئے, فواد چودھری جیسے سامنے آئے ہیں, شیخ رشید ہیں, بیرسٹر سیف جو ہیں وہ ایک عرصے سے یہ کام کریں کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم کریں پی ٹی آئی کا اور اسٹیبلشمنٹ کا. تو اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ پاکستان کے مفاد میں ہے, کیونکہ میں یہ بار بار ایک جملہ کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر پاکستان مکمل نہیں ہے. اسی طرح پی ٹی آئی ایک سیاسی اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کے بغیر پاکستان کا سیاسی نظام بھی مکمل نہیں ہے. لیکن اس سیاسی نظام کو اگر مکمل ہونے دیا جاتا ہے تو فیوچر کا آؤٹ کم کیا ہوگا؟ لیٹس سپوز راحت صاحب, مجھے اس کو ٹاپک کو وائنڈ اپ کرنا ہے. ایک تو 9 مئی کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ کمنٹ کر دیں, اور دوسرا یہ کہ فیوچر کیا ہوگا گورنمنٹ کا اگر مذاکرات میں کوئی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے. دیکھیں جی, یہاں رانا صاحب نے ایک بات کی, بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ گورنمنٹ 9 مئی کے پیچھے چھپ رہی ہے. یہ بات کسی حد تک درست ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ بلنڈر مارتے ہیں, کوئی غلطی کرتے ہیں,
اپنی پچ پر کھیلنے کی بجائے دوسروں کی پچ کے اوپر جا کے اب بلنڈر کرتے ہیں اور پھر پکڑے جاتے ہیں، تو پھر حکومت بھی اس کا پورا فائدہ اٹھاتی ہے، اگر اپوزیشن کو موقع ملے تو وہ بھی فائدہ اٹھاتی ہے۔ تو بیسیکلی نون لیگ کی کوئی بھی غلطی وہ پی ٹی آئی کی خوبی اس لیے نہیں بن پا رہی کہ وہ اس کو اس طرح سے ایکسپلائٹ نہیں کر پاتے میڈیا مینجمنٹ پہ، لیکن پی ٹی آئی کی چھوٹی سے چھوٹی غلطی وہ نون لیگ کی بڑی سے بڑی خوبی اس لیے بن جاتی ہے کہ ان کے پاس میڈیا مینجمنٹ کا پورا میکینزم روایتی طریقے سے موجود ہے، وہ اس کو اٹھا دیتے ہیں۔ تو ایک غلطی کر کے پی ٹی آئی اس پہ ایسی پھنستی ہے، پھر دوسری کرتی ہے، وہ اس پہ کھیلتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، گورنمنٹ ویک بھی ہو، پرفارمنس بھی نہ ہو، معاشی طور پہ گورنمنٹ پھنسی بھی ہو، ملک بھی ان حالات میں چل رہا ہو، تو اس کے باوجود گورنمنٹ اس پہ کھیل رہی ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن کے پاس بلنڈرز کی اتنی بڑی تعداد ہے، اتنی غلطیاں وہ کر رہی ہے کہ ان کو پورا موقع مل رہا ہے۔ تو گورنمنٹ کی کوئی بلنڈر یا کوئی مسٹیکس نہیں ہے؟ مسٹیک میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کی جو مسٹیکس ہوتی ہیں پی ٹی آئی کی وہ خوبی نہیں بن پا رہی۔ مثلا نون لیگ کی جو غلطی ہے، پی ٹی آئی کی خوبی اس لیے نہیں بن پا رہی کہ ان کے پاس وہ شاید میکینزم نہیں ہے کہ اس کو وہ ایکسپلائٹ کر سکے۔ اتنی کم پرفارمنس میں اتنا کام کیا ہے تو اس کو پی ٹی آئی کیسے کر سکتی ہے؟ جہاں تک 9 مئی کا تعلق ہے، 9 مئی بالکل اسٹیبلشمنٹ نہیں بھولے گی۔ 9 مئی ایک ایسا واقعہ ہے جس میں جنرل فیض صاحب کے ذات کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، اور اس میں ثابت ہو گیا ہے کہ اس میں بغاوت کی پوری طرح سے کوشش کی گئی اداروں کے اندر، اور اداروں کے اندر چونکہ ایک ڈسپلن ہے اور اس چیز پہ ٹالریٹ نہیں کیا جاتا اور نہیں کرنا چاہیے، تو اداروں کے اندر یہ باقاعدہ طور پہ فیلڈنگ لگا کے بغاوت کی ایک ناکام کوشش کی گئی جو ناکام ہوئی، اور اس کے بعد فیصلہ بھی اندر ہے اور پی ٹی آئی بھی اس معاملے کو بھگت رہی ہے، اور جو 9 مئی کا چہرہ اور شکل ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور اس سے کہیں قانونی شکل اس کے اندر ہے جو سامنے نہیں آئی ابھی تک، لیکن اس کا پروف ہونا چاہیے، اس پہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، اور یہ جو کچھ بھی ہوا جس نے بھی کیا قوم کے سامنے آنا چاہیے۔ ویسے رانا صاحب، اگر اسٹیبلشمنٹ یا فوج اتنی بازد ہے کہ ہم 9 مئی والوں کو نہیں چھوڑیں گے، تو جوڈیشل کمیشن بنا دینے میں نقصان کس کو ہے؟ اچھا نہیں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ کوئی آپ اپنی مرضی کے جج رکھ کے جوڈیشل، اس سے کیا ہوگا؟ دیکھیں، اگر آپ فوجی عدالتوں میں کیسز چلاتے ہیں نا، تو پوری دنیا میں پہلی ہمارے خلاف کمپین چل رہی ہے، ٹھیک ہے، ایک ہمارے لیے ہوتے ہیں۔ عمران خان کو اب فوجی عدالتوں میں لے جاتے ہیں تو انٹرنیشنل پریشر بہت بڑا ڈیولپ ہو جائے گا، ود ان پاکستان پریشر ڈیولپ ہوگا، پھر یہ ایک تاثر بنے گا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی آمنے سامنے کھڑے، تو اگر آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیتے ہیں تو یہ تاثر بھی ختم ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جی بغاوت ہوئی ہے وہ ہوئی، تو اتنا اگر یہ ہینیس قسم کا کرائم ہے تو 2.5 سال سے اس کا فیصلہ کیوں نہیں کر رہے آپ؟ 2.5 سال سے کیوں یہ لٹکا ہوا ہے معاملہ؟ یہ فیصلہ ہونا چاہیے تاکہ ایک دفعہ قوم کو جو اصل چہرے ہیں وہ نظر آ جائیں، اور اس میں جو لوگ انوالو ہیں ان کو وہ قوم کے سامنے لے کے آئیں۔ لیکن اگر جو لوگ انوالو نہیں ہیں تو ان کو کس چیز کی آپ سزا دے رہے ہیں؟ ان کو تو آپ کہیں نا کہ وہ آپ پاکستان کے شہری ہیں، پاکستان کا حصہ ہیں، پاکستان کے اندر پاکستان کے آئین کے مطابق جو ان کو تحفظات حاصل ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، ظاہر ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، پھر جو لوگ اس میں ملوث نہیں ہیں، جو کہ بے فضول موجود ہیں اندر جیل کے اندر، تو پھر وہ وہاں سے رہا ہو جائیں گے۔ بات تو مدعا تو یہ ہے کہ آپ کی نیت ہو، اگر آپ کی نیت ہوگی تو پھر تو اس کا پھل بھی آپ کو مل جائے گا۔ مجھے جانا بریک پر، اور بریک کے بعد ڈسکس کریں گے پاکستان کے جو بیلسٹک میزائل کے تجربات ہوئے ہیں اس پر امریکہ نے کی ریزرویشنز اور سینکشنز لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ اب پاکستان کی سالمیت کے لیے وہ جو بیلسٹک میزائل کرتے ہیں، تجربات کرتے ہیں، پاکستان کے اندر ایسے ادارے ہیں جو کہ اپنے دفاع کو، عسکری دفاع کو بہتر بنانے کے لیے مسلسل کوششیں کر رکھے ہیں۔ کبھی مختلف دوسرے ممالک کے تعاون سے کوششیں کی جاتی ہیں، کبھی مشقیں کی جاتی ہیں۔ اب اس میں امریکہ کو مسئلہ آ رہا ہے، اور یہ جو خبر رائٹرز کے مطابق جو شیئر کی گئی ہے اس کے مطابق پاکستان کا جو بیلسٹک میزائل کے تجربات ہیں اس پروگرام کو روکنے کے لیے، اس پر مزید پابندیاں لگانے کے لیے امریکہ کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے، بلکہ بیلسٹک میزائل پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ مطلب پاکستان کو ہم نے ایک طرف ناقابل تسخیر بنانا ہے، اور کسی بھی ملک کا
یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ملک کو دفاع کے لیے کوششیں کرے. ہمارے پڑوسی ملک میں افغانستان ہے, ہمارے پڑوسی ملک میں بھارت ہے, ہمارے پڑوسی ملک میں ایران ہے, مطلب کسی کے ساتھ ہماری نہیں بنتی ہے, اور ہم نے اپنی حفاظت تو کرنی ہے نا, لیکن اس میں امریکہ کو مسئلے آ رہے ہیں, اور اسی وجہ سے ہمارے بیلسٹک میزائل پر جو ہے وہ پابندیاں لگا دی گئی ہیں. راحت صاحب اور رانا صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی, لیکن بریگیڈیئر ہرش نواز صاحب میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اب یہ امریکہ کی جانب سے جو پابندیاں عائد کی گئی ہیں, پاکستانی جو دفتر خارجہ ہے اس کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے کہ یہ جو ہے یہ متعصبانہ رویہ ہے امریکہ کا ہمارے ساتھ. کس طریقے سے پاکستان کو رسپونڈ کرنا چاہیے, کیونکہ وہ تو بڑی سرکار ہے نا, اس کو تو ہم آنکھیں نہیں دکھا سکتے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے جس طریقے سے امریکہ نے اس وقت جب بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا 1 مہینہ رہ گیا اور وہ جا رہے ہیں, اور جاتے جاتے وہ یہ لگا کے اس سے یہ سوچتے ہیں کہ کتنا انسٹنٹ ہے اسرائیل کا, انڈیا کا, امریکہ کے اوپر کے جو کہ نہیں. دیکھیں, پاکستان کی بیٹل ہارڈنڈ ہے, ایک واحد اسلامک ملک ڈکلیئرڈ ملک ہے, یہ ان کو کھٹکتا ہے. دیٹ از دا ریزن. ابھی آپ کے سامنے وہ بھی سیریا میں بھی چلے گئے ہیں, وہاں بھی انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. اب ایران کو بھی کمزور کر رہے ہیں, نہ حزب اللہ کا سپورٹ وہ کر سکے گا, نہ حماس کو کر سکے گا. تو یہ اب آہستہ آہستہ ان کے فوکس پاکستان آ رہا ہے. وہ انڈیا دیکھیں ایک نیوکلیر پاور ہے, ایک گلوبل ٹیررسٹ ہے. کینیڈا میں کیا کر رہا ہے کچھ گزر, امریکہ میں ان کی انکوائری ہو رہی ہے, پاکستان میں یہ گلوبل سے زیادہ کی مثال ہے. ہمیں بہت سیکورٹی سیٹس ہیں, ہمارے بہت سیکورٹی تحفظات ہیں. پاکستان کا جو ہمارا یہ اسٹریٹجک ایسیٹس ہیں, یہ ہمارے ڈیٹرنس افیکٹ ہے. یہ ویری پیسفل پرپز. ہمارا کمانڈ اینڈ کنٹرول جو سسٹم ہے دنیا میں مانا جاتا ہے ماڈرن رہی ہے. امریکہ ایکسپیکٹ کرتا ہے, انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن ایکسپیکٹ کرتا ہے. انڈیا میں آپ کے سامنے ابھی ایک پاکستان مریض میں ان کا ایک کروز گرا تھا جو خدا کا شکر ہے کہ پھٹا نہیں. یہ ان کا سسٹم ہے. اس کے بعد ان کی جو ان کی سیکورٹی اتنی کمزور ہے کہ ان کا انریچ یورینیم کئی دفعہ پکڑا گیا چوری ہو کے. سر میں فضا جو آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہے نا بریگیڈیئر صاحب, وہ یہ ہے کہ اس پابندی کے اثرات کیا ہوں گے, اور پابندی کی پلی کیا لی ہے انہوں نے, کہ کیوں لگائی پابندی؟ کوئی اثرات نہیں ہوں گے. میں لیٹ می ٹیل یو, پاکستان کا یہ سسٹم یہ انڈیجنس ہے. ہمیں اپنے مبارکباد دینی سائنٹسٹ کو. یہ اگر وہ لگا بھی دیں گے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہماری اپنی ٹیکنالوجی ہے, ہمیں ان سے نہیں کرنا. لیکن ظاہر ہے کچھ ہمیں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, ہم دیتے ہیں. جو پہلے بھی انہوں نے لگا لیا, کیا کر لیا. ٹارگیٹ پاکستان کا اسٹریٹجک ایسٹ اور پاکستان کی مسلح افواج ہیں. اس لیے ہمیں امریکہ سے بات کرنی چاہیے کہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. آپ انڈیا کو تو کھلا فری لائسنس دیتے ہیں کہ جو مرضی لے لیں, ہمارے کو پابندیاں لگا جب سے ہماری کبھی شکایت بھی نہیں ہوئی ہے. ٹارگیٹ سمجھ رہے ہیں کیا ہے. ہم دیکھیں ایک اور, ہمیں پوری قوم کو اس وقت جب سے ایون ہماری نیشنل اسمبلی اور سینٹرل جوائنٹ سیشن سے ایک اسٹیٹمنٹ آنی چاہیے کہ پاکستان اس کو بہت ہی غلط نظر سے دیکھتا ہے. ہمیں افسوس ہے. ہمارا برگیڈ صاحب میں بھی اس پہ چاہوں گا کہ تھوڑی سی رہنمائی کر دیں کہ جو بائیڈن انتظامیہ تھی اس کے بارے میں تو کہا جاتا تھا کہ پاکستان کی الائنمنٹ ٹھیک ہے ان کے ساتھ, اور آگے ٹرمپ آ رہا ہے, اور ٹرمپ کا جو سیکیورٹی ایڈوائزر آیا ہے, یہ 2-3 لوگ جو نامزد ہوئے ہیں ابھی, ان میں سے 2-3 لوگ وہ ہیں, 2 لوگ تو بڑے کلیئر کٹ وہ ہیں کہ جن کا ٹلڈ ہمیشہ انڈیا کی طرف رہا ہے. تو کیا اس کو سمجھا جائے کہ امریکہ کے سسٹم کے اندر انڈیا کے اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے, اور اس کا ڈپلومیٹک لیول کے اوپر ہمیں زور دے کے اس کو ریوائیو کرنا چاہیے, اور انڈین اثرات آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس فیصلے کے پیچھے ہیں؟ 100% انڈیا ہمارا دشمن. دیکھیں وہ چاہتا ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں اس کا پورا اس کے ہیجمونک ڈیزائن ہے, اینڈ دے فیل کہ پاکستان ریمین دا اسٹبلنگ بلاک. ورنہ اس سے یہ سب لوگوں کو یہ کھانے کے چکر میں, ٹھیک ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے بعد جو نیکسٹ ہے اسرائیل کا, اسرائیلی سکتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ مسلمان ملک ہے, نیچا ملک ہے. یہ ایک ایشوز ہیں. کیا ان کو باقی انڈیا کی جو حرکتیں وہ نظر نہیں آتی ہیں جو کینیڈا میں کہتے ہیں؟ تو ہمیں دیکھیں اس کے لیے میں آنیسٹلی فیل کہ ہمیں بڑا اسٹرانگلی بارڈیڈ ایک آپ نیشنل سیکورٹی ہم میں جائے یہاں سے ہمارے اسمبلی سے, دوسرا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ کرے امیڈیٹلی, جس میں تمام سروسز چیف
اس کے بعد پرائم منسٹر, لیڈر آف اپوزیشن اور آپ کے فائنانس منسٹر, آپ کے ڈیفینس کے فارن منسٹر, وہاں بیٹھ کے اس کو ڈیلیبریشن کی جائے کہ اس کے فیکٹ کیا ہیں اور ہمیں کیسے امریکہ کو رسپونڈ کرنا ہے. ایبسلیوٹلی. ہم صرف ایک دفتر خارجہ سے بیان ضروری نہیں ہے بلکہ اس پہ سب کو اکٹھے ہو کے. بہت شکریہ بگیڈی صاحب آپ کے وقت کے لیے. راحت صاحب, پاکستان کا جو کیونکہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان اس کو رسپونڈ کیسے کرتا ہے, ایسے کہ امریکہ افینڈ بھی نہ ہو اور ایٹ لیسٹ ایک گیسچر دیا جائے کہ آپ نے ہمیں افینڈ کیا ہے, آپ کو یہ اس طرح ہمارے ملک کے اندر کا یہ معاملہ ہے نہیں آنا چاہیے, ادروائز تو ہماری ایڈ بند ہو جائے گی, ہمیں پیسے نہیں ملنے IMF سے. میرا خیال ہے اب اس چکر سے پاکستان کو باہر نکل جانا چاہیے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آگے سے آپ کو کچھ تھپڑ مارتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جی تھپڑ کا جواب بھی دینا ہے اور وہ اگلا بندہ ناراض بھی نہ ہو جائے, اس کو درد بھی نہ ہو. بھائی جب آپ بات کریں گے, آپ خودداری کی بات کریں گے, خود مختاری کی بات کریں گے تو اگلے کو تکلیف تو ہوگی. سوال یہ ہے کہ امریکہ کے اندر جس طرح برگیڈ صاحب نے بھی میرے سوال کی تصدیق کی, وہاں پہ انڈیا کا اثر و رسوخ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اور اب بھی انڈیا اور اسرائیل میں دونوں کے نیکسس کا نتیجہ سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کے اوپر یہ جو پابندیاں لگی ہیں. تو سوال یہ ہے کہ ڈپلومیٹک لیول کے اوپر بھی آپ کو ایک لڑائی لڑنی ہے. آپ کو تھوڑی سی, جس طرح انہوں نے کہا کہ سلامتی کونسل کا ایک اجلاس, اسمبلی کا اجلاس اور ملکی سطح کے اوپر پوری طرح سے اس کا جواب دینا چاہیے. اور جس طرح آگے جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ جو ٹرمپ کے ایڈوائزرز آ رہے ہیں, یہ وہ لوگ, اس میں ایک صاحب وہ ہیں کہ جو پہلے ہی پاکستان کے اوپر پابندیوں کی سفارش کر چکا ہے اور انڈیا پرو انڈیا اس کو سمجھا جاتا ہے. اب ایسے لوگ جب آ رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں آپ ان سے کیا خیر کی توقع کر سکتے ہیں, تو آج ہی آپ کو اس پہ سوچنا چاہیے, اس پہ کھڑا ہونا چاہیے. لیکن بات پھر وہی ہے کہ ایک طرف IMF آپ کی جان نہیں چھوڑتا, دوسری طرف قرضوں میں آپ ڈوبے ہوئے ہیں, تیسری طرف آپ ایک ضرورت مند, وہ کتنا کو بڑا غیرت مند ہو سکتا ہے. تو غیرت تو بہرحال آپ نے دکھانی ہے, آپ نے خود مختاری تو بچانی ہے, اور اب بیچ میں سے کوئی راستہ آپ نے نکالنا ہے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ کلیئر کٹ ایک دوسرا سٹانس لیں. آپ رشیا کی طرف, ایران, رشیا, چائنا, اس بلاک کی طرف آپ ٹلٹ کریں اور وہاں پہ جو انحصار آپ کا بہت زیادہ مغرب کے اوپر, اس کو ختم کریں اور امریکہ کو گڈ بائی کہیں, IMF کو گڈ بائی کہیں ہمیشہ کے لیے, اور جو آپ کے جینوئن ٹیسٹڈ فرینڈ ہیں ان کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں ہمیشہ کے لیے. اور جو امریکہ کا ڈر, خوف اور جو پوری قوم کو ہم سناتے ہیں کہ امریکہ کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہیں, تو میرا خیال ہے اگر غیرت مند قوم بننا ہے اور خوددار پاکستان اور خود مختار پاکستان بننا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ یہ انحصار ہمیں ختم کرنا ہوگا. رانا صاحب, اتنے خود مختاری, اتنے گٹس اس گورنمنٹ میں یا ہم میں ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ اب سے کچھ سال پہلے امریکہ نے ایک غلط فہمی اس نے بعد میں کہا, اور وہ ایک اس میں ہمارے جوان کچھ شہید ہو گئے تھے سلالہ, اور ہم نے پھر اس پہ بڑا ریئیکشن دیا تھا, امریکہ سے کہا کہ معافی مانگے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں صرف ایک شخص تھا جس نے مارچ کیا تھا امریکہ کے خلاف, سڑکوں پہ کھڑے ہو کے نکل آیا تھا کہ جب تک امریکہ معافی نہیں مانگے گا ہم احتجاج کریں گے. اور وہ شخص آج کل اڈیالہ جیل میں بند ہے. یہ بالکل اس کی بات ٹھیک ہے کہ ہمیں غیرت مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, لیکن اگر ہمارے حکمران خود یہ کہہ رہے ہو کہ ہم تو امریکہ کے غلام ہیں اور امریکہ سے ہم ٹکرا نہیں سکتے, وہ ہمارا مائی باپ ہے, تو پھر ہم کیا کریں گے؟ جب ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کے اندر ہی اخلاقی جرت ختم ہو جائے گی. شہباز شریف صاحب اور ان کی باقی لوگ بڑے فخر سے کہیں گے کہ امریکہ سے ہم نہیں ٹکرا سکتے, وہ تو ہماری لائف لائن ہے, تو پھر غیرت نامی چیز کہاں پیدا ہو سکتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی. غیرت مند قومیں تکلیف برداشت کرتی ہیں, غیرت مند قومیں اپنی غیرت پہ پیرا دینے کے لیے چیلنجز سے گزرتی ہیں, اذیتوں سے گزرتی ہیں, کھڑی رہتی ہیں. ہمارا تو عالم یہ ہے کہ ہم ان 5 ممالک میں شامل ہیں جنہیں امریکہ سب سے زیادہ امداد دیتا ہے. میں جو بات کہہ رہا ہوتا ہوں نا کہ امریکہ کے حوالے سے, تو ہمارے کچھ دوست ان میں جذبہ حب الوطنی کچھ زیادہ ہے, اللہ تعالیٰ اور پیدا کرے. میں کسی کیمیکل چینجز کے خلاف نہیں ہوں, لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ ہمیں ریشنل ہو کے سوچنا چاہیے نا. خدا کی قسم امریکہ بھی ہمارے پیروں میں آگے بیٹھ جائے گا اگر ہم خود جینا سیکھ لیں, ٹھیک ہے. ہمارے لیے پیسے سارے حکمران جو باہر ہم نے لگائے ہوئے, ایران نے کیا نا, ایران پہ اس پہ لگی ہوئی ہے سینکشن, وہ زندہ ہے نا, ٹھیک ہے. لے سارے پیسے باہر سے, ٹھیک ہے. زرداری صاحب بھی اعلان کرے سوئس اکاؤنٹس کی, نواز شریف صاحب بھی اعلان کریں, شہباز شریف صاحب بھی کریں,
وہ آفیسر جو ریٹائرمنٹ کے بعد یہاں سے پیسے لے کے باہر چلے گئے وہ بھی اعلان کریں, لے آئیں پاکستان کے اندر, ٹھیک ہے, پھر دیکھیں ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوتے کہ نہیں. لیکن انج نہیں ہو سکتا کہ تسی اتوں پیسے کٹ کے باہر بھیجی جاؤ, امریکہ کو لوگ پیک منگی جاؤ, امریکہ سے غلامی کے پیسے لیتے رہو اور امریکہ کو آنکھیں دکھاؤ, وہ نہیں دکھانے دے گا. بالکل. ادروائز وہ کون ہوتا ہے ہمارے بیلسٹک میزائل کے جواب میں ہم پہ پابندیاں لگانے ہم اس کے کوئی غلام ہے؟ ٹھیک ہے, اگر یہ بندہ کوئی کہتا ہے کہ ہم تمہارے غلام ہیں تو تجھے انہوں ٹانگ دیں دیو, ٹھیک ہے نا, پھر تم اس کو جناب کو کر دے. تو جو کہ غیرت کی بات کرتا ہے, آج میں بار بار کہتا ہوں عافیہ صدیقی کا, کیا کسی غیرت, ہم وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم ایک عورت کے ایک خط کے اوپر وہاں سے بھاگا آیا تھا, تو ہم کہاں گئے ہمارے محمد بن قاسم جو یہاں سے ہماری بہن بیٹیوں کو اٹھا کے لے گئے اور ہم ان کی ملتے کرتے پھرتے. اچھا, یہ تو پھر یہ والی رجیم تو یہ پھر مارشل لاز کی بھی آئی, پھر گورنمنٹ بھی آئی, نون لیگ کی, پیپلز پارٹی کی بھی, پی ٹی آئی کی بھی, کسی نے عافیہ صدیقی کے لیے کچھ نہیں کیا. یہ تو ایک وہ الگ ڈیبیٹ ہو جائے گی, اس کو اب دوسری طرف چلے جائیں گے. لیکن امریکہ اس وقت جو ہمارے ساتھ کر رہا ہے, مجھے تو یہ ہو رہا ہے جیسے آپ جتنا جوش میں آپ دونوں کہہ رہے ہیں کہ غیرت مند قوم ایسے کرنا چاہیے, غیرت مند قوم ہے, وہاں ہمارے پاس اکانومی میں پیسے نہیں آئیں گے, ہمارے پاس ریزروز ہے نہیں ہیں, ہماری پولیٹیکل سچویشن بہتر ہے نہیں, اور اگر امریکہ ہلکا سا وہ اشارہ کر دے تو ہم تو ایک ڈالر کو ترس جائیں گے. دیکھیں امریکہ, اور پھر یہی گورنمنٹ, یہی سٹنگ گورنمنٹ پھر مہنگائی کو کنٹرول نہیں. ہمارے جیسے جو کنٹریز, تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہوتے ہیں نا, اس کے اندر جو شورش ہوتی ہے اور جس طرح کے حالات ہمارے ہاں ہیں, یہ امریکہ کا ایک فیوریٹ ہتھیار ہوتا ہے اور وہ خود کرواتا ہے. جس طرح ابھی میں ملیشیا کی اگر آپ کو مثال دوں کہ ملیشیا کے اندر بھی ایسے ہی تھا, ایک طرف چائنا تھا, ایک طرف امریکہ تھا, قوم ڈیوائیڈ تھی, لڑائی چل رہی تھی اور ملیشیا بالکل بیٹھ گیا. مہاتیر محمد جیسا شخص جو ہے وہ اس کو نہیں چلا سکا اور اس کو گھر جانا پڑا. ایک صاحب وہاں پہ آئے ہیں, انور ابراہیم صاحب, انہوں نے آ کے پہلی بات ایک ہی کہی ہے, سنگل ڈیجٹ, اس نے کہا بھائی جی اسی نہ امریکہ نال تے نہ چائنا نال, اسی اپنے آپ نال. وہ ملیشیا جو گرا ہوا تھا وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور وہ ملیشیا اوپر جانا شروع ہو گیا. دیکھیں جب لیڈرشپ ہوتی ہے, کوئی غیرت دکھاتی ہے, ہم لیڈر لیس قوم ہیں, ہم ہجوم ہیں, ہم بھیڑ بکریوں کی طرح فالو کرتے ہیں, ہم وہ غیرت مند قوم ہمیں بننا پڑے گا. ایک منٹ مجھے دیجیے, آج بنے, کل بنے, پرسوں بنے, ایران کی طرح رگڑا آپ جتنی جلدی کھا لیں گے اتنی جلدی ایک اچھی قوم بن جائیں گے, اتنی جلدی آپ کا انحصار ختم ہو جائے گا, اتنی جلدی ہماری جو اولادیں پیدا ہو رہی ہیں وہ ملینز روپے کی مقروض جو پیدا ہوتی ہیں وہ بچ جائیں گی. ایران نے آج اپنے گھر کے اندر ایک چیز پیدا کی ہے, اور آپ ایران کو جا کے دیکھیں, وہ جوتے کے اوپر ساری طاقتوں کو رکھتا ہے اور وہ عزت کے ساتھ جی رہا ہے. بات یہ ہے کہ انور ابراہیم کا کاروبار باہر ہے, اس کے بچوں کا کاروبار باہر ہے, اس کے بچے باہر رہتے ہیں, اس نے اپنے گھر باہر بنائے ہوئے. انور ابراہیم ماڈل بن کے سامنے آئے نا 1954 میں جب ہم نے امریکہ سے پہلا قرضہ لیا تو اسی دن طے ہو گئے تھے کہ ہم اس کے گروی چلے گئے, ہم اس کے جا کے جو ہے ہم نے اپنے آپ کو رکھ دیا. آج ہم قرضے میں نہیں پھنسے ہوئے, ہم تو سود کے اندر پھنس گئے, انٹرسٹ میں. قرضہ تو بہت پیچھے چلا گیا, ٹھیک ہے نا, ہم تو سود میں پھنسے ہوئے. اور مجھے صرف ایک جملہ لے لیجئے, پھر بریک پہ جائیے گا. مجھے بتائیں کیا وجہ ہے کہ ہمارے تمام سیاستدان, آفیسرز ریٹائرمنٹ کے بعد یہ سارے امریکہ میں, ان کے خاندان کیوں سیٹل ہیں, ان کے کاروبار کیوں سیٹل ہیں, انہیں وہاں نوکریاں کیسے مل جاتی ہیں؟ جہاں آپ کا فیوچر ہے اس سے آپ کیسے ٹکرا سکتے ہیں, اسے کیسے آپ پنگا لے سکتے؟ بالکل ٹھیک ہو گیا آپ کی لیکن بات. سولوشن ایک ہی ہے کہ جان چھڑانی پڑے گی. جان کیسے چھوٹ سکتی ہے؟ پہلے آپ کو ان لوگوں سے جان چھڑانی پڑے گی جو امریکن ایجنٹ یہاں بیٹھے ہوئے اور اپنے مفادات کے لیے پاکستان کو امریکہ کا غلام بناتے ہیں. اور ایٹ دی اینڈ ذوالفقار علی بھٹو امریکہ کے خلاف بولتا ہے, اسے پھانسی لگا دیتے ہیں. عمران خان اگر امریکہ کے خلاف بولتا ہے انہوں فائل لاندے قریب لے جاندے ہو. آپ تو پھر امریکہ کے خلاف بولنے والے کو زندہ نہیں رہنے دیتے یہاں پہ. تو پھر حال تو کوئی نہ کوئی نکالنا ہے نا, پھر یا تو اس کی کالونی ڈکلیئر کر دیں, یا کالونی, اور ہم کیا ہے, وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اس ملک کے اندر. یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا رونا ہے, ایگزیکٹلی یہی ہے کہ یہاں پر جو اوپر ٹاپ لیول کے جو لیڈرشپ آتی ہے وہ آتی ان کی آشیرواد سے ہے, تو پھر کیسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم ان کو ہی آنکھیں دکھائیں گے. مجھے بریک پر جانا ہے, اسٹے ود اس. چیمپئنز ٹرافی سمیت جتنے بھی ایونٹس ہوں گے 2024 سے لے کے 2027 تک, پاکستان اور انڈیا کے درمیان نہ تو پاکستانی ٹیم وہاں جائے گی اور نہ ہی انڈین پلیئرز یہاں
یہاں پر آئیں گے. ایک نیوٹرل وینیو ہوگا جہاں پر جا کر یہ دونوں ٹیمز اپنے میچز کھیلیں گی. یہ اب چیز آفیشلی اناؤنس کر دی گئی ہے. آئی سی سی کی جانب سے بھی ڈاکیومنٹیشنز ہو چکی ہے, کیونکہ پہلے بھی صرف وربلی ایسا ہوتا تھا, ہائیبرڈ ماڈل کی بات کرتے تھے, لیکن پاکستانی پلیئرز پھر بھی انڈیا چلے گئے تھے. لیکن اب جو چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی ہے, اگر پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوگا تو پوری کی پوری ٹیم جائے گی دبئی میں, وہاں سے میچ کھیلے گی, میچ کھیل کے پھر واپس آئے گی اور پھر باقی کے میچز کھیلے جائیں گے. یہ چیز اب فائنل ہو چکی ہے. راحت صاحب, کیا کمال کام کیا ہے ویسے محسن نقوی نے, اس چیز کو آفیشل کر دیا, ڈاکیومنٹیشنز میں لے آئے ہیں, کیا بات ہے؟ دیکھیں جی, مجھے تو لگتا ہے کہ یہ انڈیا کی بھی اس میں ناکامی ہے, اس میں پاکستان کی بھی ناکامی ہے, اس میں انڈین شائقین بھی اپسیٹ ہیں, اس میں پاکستانی شائقین بھی اپسیٹ ہوں گے. اب انڈیا کے اندر پاکستانی کرکٹ جو ہے اس کو پسند کیا جاتا ہے, لوگوں کو پسند کیا جاتا ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ ادھر جا کے کھیلیں. اور پاکستان کے اندر بھی عام آدمی ہے, عوام چاہتے ہیں کہ انڈین ٹیم آئے اور یہاں پہ ایک پورا میلہ سجے اور کرکٹ کا جو اصل رنگ ہے وہ سامنے آئے. اب پرابلم آ گئی اس میں بیچ میں, جو حکومتوں کے مسائل ہیں, جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں, اور وہ عوام کی اس خواہش کے آڑے آ گئے. اور اس کے نتیجے میں یہ کرکٹ نہ انڈیا میں جا رہی ہے, نہ پاکستان میں جا رہی ہے, ایک تیسرے وینیو کے اوپر جا رہی ہے. اب اس کو ڈاکومنٹ کر لیں یا نہ کر لیں, اس سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ انڈیا کی ہٹ درمی کے پیچھے جواریوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے, جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یو اے کے اندر, اور وہاں پہ چونکہ کھل کے وہ آپریٹ کرتے ہیں اور کوئی پوچھتا نہیں, اور وہ بھی وہاں پہ ایک باقاعدہ انہوں نے اس کو لیگلائز کر لیا ہوا ہے, اور بڑے بڑے ایک سسٹم اور انسٹیٹیوشن بنا لیے ہوئے ہیں جوئے کے. تو وہ بھی اس میں پورا کام کریں گے. انڈیا پاکستان کے اس میچز کے اوپر کوئی کخپتی ہو جائے گا, کوئی اربپتی ہو جائے گا. تو یہ ملٹیپل فیکٹر ہے. لیکن اگین میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا چونکہ سارا فوکس باقی ہر طرح کی گیم کو چھوڑ کے صرف کرکٹ کے اوپر ہے. پوری قوم کو کرکٹ کا بخار چڑھا ہوتا ہے, حالانکہ ہماری نیشنل گیم ہاکی ہے, اور آج کل سنا ہے کہ ہاکی کی ریوائیول کے لیے بھی کوئی کام ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک. لیکن یہ بیلنس بھی ہونا چاہیے سوسائٹی کے اندر. جس طرح گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ مختلف شہروں کے اندر, ڈسٹرکٹس کے اندر مختلف وہاں پہ اسٹیڈیمز بنیں گے, وہاں پہ باقی گیموں کو بھی پروموٹ کیا جائے گا, سپورٹ کیا جائے گا. تو اس کے اندر بھی ایک توازن اور بیلنس کی ضرورت ہے. چونکہ پیسہ بہت زیادہ کرکٹ کے اندر ہے, تو سارا ایڈورٹیزمنٹ, سارا فوکس, سارا میڈیا, ساری چیزیں اسی کے اوپر فوکس ہے, اور بخار چڑھا ہوتا ہے سب کو. تو اس میں ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کے مزے بھی ہوتے ہیں, کرپشن بھی ہوتی ہے. تو اس پہ میرا خیال ہے کہ پاکستانی اور انڈین شائقین مایوس ہوئے. پاکستان اور انڈین شائقین جو ہیں وہ مایوس ہوئے ہیں, لیکن دبئی والوں کی موجیں دیکھیں, ان کی کوئی ٹیم بھی نہیں ہے, پلیئرز بھی وہاں پر جا کر کھیل رہے ہیں, ان کو ریونیو بھی جنریٹ ہو رہا ہے. اور جیسے راحت صاحب نے بولا کہ وہاں پر جو ہے وہ جو جواریے ہیں ان کی بھی موجیں لگی ہوئی ہیں. رانا صاحب, واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ اسی دور میں شارجہ میں جب کرکٹ ہوتی تھی نا, تو انڈیا نے ایک وقت آیا تھا شارجہ میں کھیلنے سے انکار کر دیا تھا. وہ کہتے تھے آپ نے وکٹ میں کچھ دبا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ ہی جیت جاتے, ٹھیک ہے, تو ہم نے وہاں نہیں کھیلنا. اب جو باہر کے یہ ہے نا, یہاں پہ بھی پاکستان کا ریکارڈ بہتر ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ وہ نا ٹیچر نے سنتا سے پوچھا کہ جیسے کو تیسا کو پوچھا میں نے, یاد نہیں آپ کو؟ میں نے کہا شاید آپ کو یاد ہوگا, آپ سے پوچھا تھا. تو پوچھا کہ بھئی جیسے کو تیسا کو ذرا ہمیں ایکسپلین کریں. کہتا ہے جی ہم سنتا کے گھر گئے تو ان کے گھر تالا لگا ہوا تھا, تو پھر وہ ہمارے گھر آئے تو ہم پیچھے سے تالا لگا کے نکل گئے. ٹھیک ہے, پاکستان نے پیچھے سے تالا لگا کے نکال گیا, جیسے کو تیسا کر دیا. اصل چیز تو یہ کہ کرکٹ ہار گئی. یہ کوئی سیاسی میدان نہیں ہے, یہ کرکٹ تھی جہاں پہ لوگوں کے, کروڑوں لوگوں کے دل دھڑکتے, اور آپ نے اسے سیاست کی نظر کر دیا. لیکن ایک پریسیڈنٹ بن گیا. مجھے اس بات میں صرف ایک خوشی ہے کہ پاکستان نے, اب یہ نہیں ہے کہ جیسے پچھلی دفعہ ہوا کہ وہ آئے نہیں تو ہم چلے گئے تھے کھیلنے کے لیے, ٹھیک ہے نا, وہ کسی نے کہا تم کون ہو گے جی, میں بڑا پہنچے اللہ دا بندہ. انہوں نے کہا کوئی معجزہ دکھاؤ, انہوں نے کہا دیوار کو کہو کہ میرے پاس آؤ. اس نے کہا دیوار میرے پاس آؤ, وہ نہیں آئی. آپ ادھر چلے گئے. انہوں نے کہا کیا کہتا ہے صرف درویش لوگ آؤ, نہیں آئی تھی, آپ چلے جانے. تو پاکستانی کرکٹ ٹیم بھی ایک درویش ٹیم تھی, وہ نہیں آئے, ہم خود چلے گئے. بھائی اب ہم نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ بھائی جیسا تم کرو گے ویسے ہی ہم کریں گے. یہ ہوئی برابری کی بات. کاش ہمارے محسن نقوی انڈیا کی ٹیم کو پاکستان لے آتے, خدا کی قسم ہیرو بن جاتے ہمارے. ہم نے انہیں سر پہ اٹھانا تھا کہ یار ساڈا محسن ساڈا شیر ہے تے انڈیا ہیر پھیر ہے.
لیکن وہ نہیں ہو سکا. اب وہ کھیل کیا اٹھا کے کندھوں پہ بٹھا کے لے آتے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ لک ہے نا, نہیں ہو سکا. باقی یہ دیکھیں جہاں تک کرکٹ کی بات ہے, پاکستان نا نفسیاتی طور پہ اب اوپر آ گیا ہے. ایک بات تو طے ہوئی نا کہ انڈین بھاگا ہے, پاکستان نہیں بھاگا. ٹھیک ہے نا, تو پاکستانی نفسیاتی طور پہ اوپر ہے. اور میرا یہ یقین ہے کہ پاکستانی منڈے اسواری سیم کی جو شاٹ ہے نا, جو وہ بیچ میں سے ایسے کر کے چھکا مار دیتا ہے, ہاں بہت اچھا. یہ پتہ ہے ایک دور تھا گارڈن گرینی جس طرح شاٹ مارتا تھا. بہت اچھا کھیل رہے ہو آپ تو نہیں سر, آپ ہاکی کے پلیئر ہیں, میں کرکٹ بہت اچھی, میں وہ ہر میچ میری ٹیم جیت جاتی تھی جو میں نہیں کھیلتا تھا میچ, تو میں دیکھتا نہیں تھا. شروع سے آپ عظیم آدمی رہے. ہاں الحمدللہ. تو گارڈن گرینیج یہ شاٹ مارتا تھا, یا سیم نے اب اسے بالکل ہی ڈیفرنٹ کر دیا. ابھی ہم جو میچ کھیل رہے ہیں اس میں ہماری پرفارمنس بتائیں, رضوان کو دیکھ کے بتائیں, شاہین کو دیکھ کے بتائیں, باقی بابر کو دیکھیں. یہ جو اس طرح کی کرکٹ ہوتی ہے نا, اس میں کوئی ایک آدمی نے پرفارم کرنا ہوتا ہے. اچھا ہمارے 2 لڑکوں نے, اچھا ایک عرصے بعد زمبابوے جیسی ٹیم کے ساتھ کیا ہو, یہ دیکھیں ہم نے بی ٹیم کھلائی, اپنی بی ٹیم کھلائی. ایک بات سن لیں, ایک جملہ سن لیں بس, ایک منٹ راج صاحب مجھے کلوزنگ کرنی ہے. ایک عرصے بعد نا کسی ایک میچ میں کسی ایک پاکستانی کھلاڑی نے پورے میچ کو لے کے چلا. ٹھیک ہے, میں اس کو آغا سلمان کو داد دیتا ہوں کہ ایک عرصے بعد کوئی ایک لڑکا پورا میچ لے کے اینڈ تک چلا, اور یہ اس کا مطلب ہے کہ پازیٹیو سائن ہے کہ ہمارے لڑکوں میں میچ ٹیمپرامنٹ آ گیا ہے. دیکھیں جی, اس کا کچھ بھی ہوا, جو بھی ہوا, میچ وینیو جو بھی ہو, لیکن اس پہ پاکستان میچ جیتے گا, یہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں, نوٹ کر لیں. اچھا جی, اس کا باقاعدہ انڈیا کے تعلق ہے. اور 19 دسمبر کو کہا رانا ہے صاحب کے ایک بڑا سینئر جواریہ دوست ہے, اس نے مجھے بتایا, اور اس نے کہا کہ 100% جیتے گا پاکستان, اور اس نے کہا میں لگاتا ہوں پاکستان کے اوپر ہوں. اچھا یہ بھی نا, یہ بڑی پاکستان کے یہ اوپر بڑی چال ہے, آپ اس کے باتوں میں آ جائیں, مڑ کے یہ کہیں اور لگا دیں, یہ بھی ان کا بھی طریقہ ہے. ویسے لگانا, وہ آپ کا دوست جو ہے وہ کہتا ہے میں صرف پاکستان پہ لگاتا ہوں. میں تو کسی دوست کو, میں اس تو نے کہا میرا کو جانتا ہوں, انہوں نے کہا میرا جوا حلال ہو جاتا ہے, میں انڈیا پہ لگاتا ہوں, نفرت کرتا ہے. یہ میم جنجر کا اتنا ایکسپرٹ تھا, آپ کو پتا ہے میم جنجر ایک گیم ہوتی تھی, وہ سکہ ہوتا تھا, اسے ایسے گھماتے تھے, ایک طرف وہ مینار پاکستان ہوتا تھا, ایک 5 لکھے ہوتا تھا, اس کا ہر دفعہ 5 آ جاتا تھا. بعد میں پتا چلا سکے کے دونوں تب 5 لکھوائے ہوئے تھے, 5 لکھوائے ہوئے ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ ایونچولی بیٹنگ سے کہاں بات سکوں پہ آ گئی ہے. لیکن یہ ایٹ لیسٹ چلو اب یہ تو مسئلہ ختم ہوا نا کہ ہم ہر کرکٹ میں کبھی ان کی منتیں کریں, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, اور ہمارے لوگ منہ اٹھا کے چلے جاتے تھے. ایٹ لیسٹ دس از فائنل فار ٹل 2027 کہ نہ ہم جائیں گے نہ وہ آئیں گے, تم اپنے گھر ہم اپنے گھر, اور قصہ ختم. لیکن اس سارے میں دبئی کی موجیں ہیں, مطلب ان کو ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے, لوگ وہاں پر انٹرٹین ہوں گے ان دونوں ٹیمز کو دیکھ کے. ہم جیسے لوگ جو یہاں دیکھنا چاہتے ہیں وہ ویزا لگوا کے ہی جائیں گے, تو پھر ڈبل ٹرپل ایکسپینس کر کے ہی جائیں گے ایک ٹکٹ سے. ہاں ٹکٹ سے ڈبل ٹرپل 4 ٹائم آپ اس کو ملٹیپلائی کر لیں, اتنا ایکسپینس کریں گے تو پھر جا کے آپ میچ دیکھ سکیں گے. پروگرام سے اتنا ہی, اللہ حافظ.